शब बारात को मियाँ बीवी का एक बिस्तर पर सोना क्यों ज़रूरी है, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी, आपका दिल धड़कने लगेगा और आपको एहसास होगा कि हम किस कदर गफलत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ये शुबान का महीना है और ये इस्लामी साल का 8वां महीना है और इस महीने की 14 तारीख और 15वीं रात एक ऐसी रात है कि जिसे शब बारात कहा जाता है। आज मैं आपके लिए एक ऐसा बयान लेकर आया हूँ जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी, आपका दिल धड़कने लगेगा और आपको एहसास होगा कि हम किस कदर गफलत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एक ऐसी रात जिनकी हकीकत जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि ऐसी रात जिसे गफलत में गुजार देना बदकिस्मती होगी। एक ऐसी रात जिसकी बरकत खुद अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है। ये कोई आम रात नहीं, ये फैसलों की रात है, ये तकदीर लिखे जाने की रात है। ये वो रात है जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदों पर रहमतों की बारिश बरसाता है। जी हाँ, वो कौन सी रात है? वो है शब बारात। शब का मतलब है रात और बारात का मतलब है नजात। यानी ये वो रात है जिसमें अल्लाह ताला गुनाहगारों को जहन्नम से निजात अता फरमाता है, तौबा करने वालों को माफ़ कर देता है और बेहिसाब लोगों की किस्मत के फैसले लिखे जाते हैं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ तशरीफ़ फरमा थे। रात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हुजरे से निकले, मैं भी आपके पीछे निकली, मगर मैंने आपको जन्नतुल बकी में पाया। वहाँ आप मोमन मर्दों और मोमन औरतों और शोहदा की बख्शिश के लिए इस्तग़फ़ार फरमा रही थी। तो मैंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो अल्लाह के काम में लगे हैं और मैं दुनियावी हाजत में हूँ। फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद कहा कि तशरीफ़ लाएं और फरमाया, ऐ आयशा, मेरे पास हज़रत जिब्राईल हाज़िर हुए और अर्ज़ किया, आज शुबान की 15वीं रात है। इस रात अल्लाह बनी कलब की बकरियों के बालों की तादाद के बराबर जहन्नम से लोगों को आज़ाद फरमाता है, मगर इस रात अल्लाह मुशरिक की न रखने वाले और पिजामा टखनों से नीचे रखने वाले और माँ बाप को सताने वाले और हमेशा शराब पीने वालों की तरफ निगाहे करम नहीं फरमाता। 15 शुबान की रात 14 शुबान का दिन गुजरने के बाद जो रात आती है वो रात 15 शुबान की होती है। मगरिब के वक्त इस्लामी तारीख बदल जाती है। इस्लामी महीने में 14 शुबान का दिन गुजरने के बाद 15 शुबान की जो रात आती है, इस रात को शब बारात कहा जाता है। मगरिब के वक़्त से तुलुए फजर तक ये रात शब बारात की रात है। माह रमज़ान के अलावा इस्लाम में माह शुबान के रोज़ों की फजीलत इस बात की गवाही देती है कि शुबान का महीना इबादत और निजात का महीना है। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह शुबान में रमज़ान के अलावा बाकी तमाम महीनों से बढ़कर इबादत करते थे। लिहाजा शब बारात दूसरी रातों की निस्बत इबादत की ज़्यादा मुस्तहक़ है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि 4 रातें ऐसी हैं जिनमें दुआ रद्द नहीं की जाती। नंबर 1 जुमे की रात, नंबर 2 रजब की पहली रात, नंबर 3 शुबान की 15वीं रात, नंबर 4 दोनों ईदों की रातें। अल्लामा इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने शब बारात में इबादत और क़ियाम पर लिखा है कि जब कोई भी इंसान निसफ शुबान की रात को अकेला या जमात के साथ नमाज पढ़े, जैसा कि सलफ़ में से बहुत सारे गुरु इसका एहतमाम करते हैं, तो ये बहुत खूब है। शब बारात ऐसी मुबारक रात है जब अल्लाह अज़्ज़वजल आसमानों दुनिया पर जलवा फरोज़ होते हैं और इस रात ज़िंदगी और मौत और निजात और मफ़रत के फ़ैसले होते हैं। इस रात इज्तिमाई तौर पर खुशू खज़ू से घरों और मसाजिद में इबादत करनी चाहिए। घर में बरकत के लिए अहल खाना को चाहिए कि वो बच्चों को एक साथ बैठाकर तस्बीहात और नवाफिल अदा करें। बुजुर्गान का फरमान है कि जो बंदा रिज़्क़, रूहानियत,
بندشوں، علم و سحر، ترقی، روزگار، شادی بیاہ میں تاخیر سمیت ایسے مسائل سے دوچار ہے تو اسے صدقے دل سے معافی مانگنی چاہیے۔ آیت الکرسی اور دوسرے کلمے کے علاوہ سورۃ الفاتحہ، سورۃ الملک، سورۃ یاسین کی پڑھائی کا بطور خاص اہتمام کریں۔ نماز تہجد ادا کرنے کے بعد سر مسجود ہو کر استغفر اللہ کثرت سے پڑھیں، پھر دستے دعا اٹھا کر آنسو بہائیں اور امید رکھیں کہ اس رات اللہ کریم اس پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائیں گے، دل کی مرادیں پوری ہوں گی۔ شعبان کی 15ویں رات شب برات کہلاتی ہے، یعنی وہ رات جس میں مخلوق کو گناہوں سے بری کر دیا جاتا ہے۔ تقریباً 10 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سے اس رات کے متعلق احادیث منقول ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب کو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آرام گاہ پر موجود نہ پایا تو تلاش میں نکلی، دیکھا کہ آپ جنت البقیع کے قبرستان میں ہیں۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان و دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ اس رات میں اس سال پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اس رات میں اس سال مرنے والے ہر آدمی کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اس رات میں تمہارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، تمہارا رزق اتارا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ اس رات میں تمام مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے 7 اشخاص کے۔ وہ یہ ہیں: مشرک، والدین کا نافرمان، کینہ، بغض رکھنے والا، شرابی، قاتل، شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، چغل خور۔ ان 7 افراد کی اس عظیم رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ افضل یہ ہے کہ اس رات میں عبادت کیا کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے: کون ہے جو گناہوں کی بخشش، رزق میں وسعت طلب کرے؟ کون ہے جو مصیبت زدہ ہے، جو مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرے، بخشش کروائے؟ کون ہے رزق میں وسعت طلب کرے؟ کون ہے جو مصیبت زدہ ہے، جو مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے؟ ان احادیث مبارکہ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اور بزرگان دین کے عمل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس رات میں 3 کام کرنے ہیں: قبرستان جا کر مردوں کے لیے اصالہ ثواب اور مغفرت کی دعا کی جائے، لیکن یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری حیات مبارکہ میں صرف ایک مرتبہ شب برات میں جنت البقیع جانا ثابت ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص زندگی میں ایک مرتبہ بھی اتباع و سنت کی نیت سے چلا جائے تو اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن پھول پتیاں، چادراں، چڑھاوے، چراغاں کا اہتمام کرنا اور ہر سال جانے کو لازم سمجھنا، اس کو شب برات کے ارکان میں داخل کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہے اس کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے۔ اسی کا نام اتباع اور دین ہے۔ اس رات میں نوافل تلاوت، ذکر، اذکار کا اہتمام کرنا ہے۔ اس بارے میں یہ واضح ہے کہ نفل ایک ایسی عبادت ہے جس میں تنہائی مطلوب ہے۔ یہ غفلت کی عبادت ہے، اس کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، لہٰذا نوافل وغیرہ تنہائی میں اپنے گھر میں ادا کر کے اس موقع کو غنیمت جانیں۔ نوافل کی جماعت اور مخصوص طریقہ اپنانا درست نہیں ہے۔ یہ فضیلت والی راتیں شور و شغب اور میلے اجتماع منعقد کرنے کی راتیں نہیں ہیں، بلکہ گوشائے تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے تعلق استوار کرنے کی قیمتی لمحات ہیں۔ ان کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ ان 3 دنوں میں روزہ رکھنا بھی مستحب ہے۔ ایک تو اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر 13، 14، 15 تاریخ کو روزوں کا اہتمام فرماتے تھے، لہٰذا ان نیت سے روزہ رکھا جائے تو معجب اور اجر و ثواب ہوگا۔ باقی اس رات میں پٹاخے بجانا، آتش بازی کرنا، حلوے کی رسموں کا اہتمام کرنا، یہ سب اخراجات اور اثرات میں شامل ہیں۔ شیطان ان فضولیات میں انسان کو مشغول کر کے اللہ کی مغفرت اور عبادت سے محروم کرنا چاہتا ہے۔ یہی شیطان کا اصل مقصد ہے، اور سلف صالحین نے اس روایت کی فضیلت سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اللہ پاک کا
قرب حاصل کرنے کے لیے فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نوافل پڑھیں۔ جو شخص فجر کی نماز ادا کر کے اللہ پاک کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ آفتاب بلند ہو جائے، پھر 2 رکعت پڑھے تو اس کو پورے حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے اس سے میں نے لڑائی کا اعلان کر دیا، اور میرا بندہ جن چیزوں کے ذریعے میرا قرب چاہتا ہے ان میں سے مجھے سب سے زیادہ فرائض محبوب ہیں، اور نوافل کے ذریعے ثواب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو اسے ضرور دوں گا، اور پناہ مانگے تو اسے ضرور پناہ دوں گا۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرے اور اچھا وضو کرے اور ظاہری باطن کے ساتھ متوجہ ہو کر وہ 2 رکعت نماز پڑھے اور اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ گناہوں اور فضولیات سے بچنے کے لیے فرض نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ نوافل کی کثرت کیجیے۔ ایک تو آپ کا وقت اللہ پاک کی عبادت میں گزرے گا اور گناہوں سے بچے رہیں گے، دوسرا اللہ پاک کا قرب حاصل ہوگا اور اسی کے سبب بیڑا پار ہوگا۔ ناظرین، آئیں اب آپ کو بتاتے ہیں کہ شب برات کو میاں بیوی کا ایک ساتھ سونا کیوں ضروری سمجھا جاتا ہے۔ کیا یہ کوئی شرعی حکم ہے یا محض ایک روایت ہے؟ اگر اس رات کو میاں بیوی ایک ساتھ نہ سوئیں تو کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو شب برات کے ایک ایسے پہلو کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس پر شاید آپ نے پہلے کبھی غور نہ کیا ہو۔ کچھ باتیں سننے میں عام لگتی ہیں، لیکن جب ان میں سے گہرائی میں جایا جائے تو ان میں بڑے راز چھپے ہوتے ہیں۔ یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں، کیونکہ ہم نہ صرف اس سوال کا جواب دیں گے بلکہ شب برات کی اصل روح اور اس رات کے اصل اعمال کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ شب برات ایک فضیلت والی رات ہے جسے اسلامی تعلیمات میں مغفرت، بخشش اور رحمت کی رات قرار دیا گیا ہے۔ بعض لوگ اس رات کو مخصوص اعمال کے ساتھ مناتے ہیں، لیکن جہاں تک میاں بیوی کے ایک ساتھ سونے کا تعلق ہے اس کے بارے میں کوئی مستند حدیث یا فقہی حکم موجود نہیں جو اس عمل کو خاص طور پر لازم قرار دیتا ہو۔ تاہم اس موضوع کو مختلف زاویوں سے دیکھا جا سکتا ہے، جن میں شرعی، روحانی اور ازواجی تعلقات شامل ہیں۔ نمبر 1، ازواجی تعلقات اور عبادت۔ اسلام میں ازواجی تعلقات کو عبادت کے درجے میں رکھا گیا ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ حسن و سلوک اور محبت کا برتاؤ کرنا بھی عبادت کہلاتا ہے۔ اگر کوئی شب برات کو عبادت کے ساتھ ساتھ اپنی شریک حیات کے حقوق ادا کرنے میں گزارے تو وہ دوہرے اجر کا مستحق ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، شیطانی وسوسوں سے خود کو بچانا۔ میاں بیوی کا رشتہ مضبوط ہو تو شیطان درمیان میں داخل نہیں دے سکتا۔ ایک میاں بیوی کے درمیان محبت کو ابھارتا ہے اور دلوں میں الفت پیدا کرتا ہے۔ اگر کوئی اس رات محفل و عبادت میں مشغول ہو کر شریک حیات کو نظر انداز کر دے تو اس سے ازواجی زندگی میں دوریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ مغفرت اور درگزر۔ شب برات مغفرت کی رات ہے، اس لیے اگر میاں بیوی کے درمیان کوئی رنجش ہو تو یہ بہترین موقع ہے کہ وہ ایک دوسرے کو معاف کر دیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مغفرت نہیں فرماتا جو آپس میں قطع تعلق رکھتے ہیں، لہٰذا میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ صلح اور محبت کے ساتھ شب برات گزاریں۔ ازدواجی تعلقات اور نسل انسانی کی بقا۔ ازدواجی تعلق انسان کی فطری ضرورت ہے اور اس کا درست طریقہ نکاح کے ذریعے تعلق قائم کرنا ہے۔ شب برات کو اگر میاں بیوی ایک ساتھ گزارتے ہیں تو یہ بھی نیک نیتی